रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 अप्रैल है, 11 रमज़ान है और हफ्ते का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़िय से होंगे। नाज़रीन, हम इस वक़्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक स्पेशल ट्रांसमिशन वफ़ात उम्मुल मोमिनीन हज़रत जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ इसके ऊपर, इस पूरी आपकी मुबारक तरीन ज़िंदगानी के ऊपर, उन तमाम सख्तियों के ऊपर, उन सोबतों के ऊपर जो आपने दीन मुबीन इस्लाम के लिए पूरी ज़िंदगी पर बर्दाश्त की, किस तरह से आपकी किन लहज़ात में, किन हालात में आपकी वफ़ात हुई, इन तमाम चीज़ों के तारीख़ी हवालाजात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इस मौज़ू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तानुज़्ज़ाकिरीन जनाब मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब, अवध की राजधानी लखनऊ हिंदुस्तान से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे। वालेकुम। मैं भी अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ और इसी के साथ तमाम आलम इस्लाम की खिदमत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात हज़रत आयात के मौके पे ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। थोड़ी-सी तवीदी गुफ्तगू हो जाए क्योंकि मौज़ू बहुत बड़ा है, क्योंकि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो हैं जिनके जो इस्लाम के ऊपर यानी कि एहसान है। अगर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत ना होती तो इस्लाम की नशो-नुमा ही ना होती। और आपको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, मगर अगर गौर किया जाए तो आप उम्मुल मासूमीन भी हैं। तो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की अहमियत कुरान और हदीस से क़िबला थोड़ी-सी बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में 4 ऐसी शख्सियतों का तज़किरा किया है कि जिनके अमल को उसने अपना अमल करार दिया है, जिनके फ़ेल को अपना फ़ेल करार दिया है। और उन 4 शख्सियतों का तज़किरा अल्लाह ताला ने 2 मुबारक और मसऊद कुरान की सूरतों में किया है। पहली जो 2 शख्सियात हैं उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह अनफ़ाल में, जो कुरान मजीद का 8वां सूरा है, उसकी 17वीं आयत में किया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। सही। इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब हिजरत कुफ़ार के दरमियान से गुजर रहे हैं और अपना वतन मदीना छोड़कर, अपना वतन मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये हिजरत के मौके की ख़ास आयत है कि जब नबी करीम ने अपने वतन को, अपनी सरजमीन को, मक्का मुअज़्ज़मा को खैराबाद कहा और कुफ़ार के दरमियान से गुजरे, तो जब कुफ़ार के दरमियान से गुजरे तो परवरदिगार ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे हबीब, इन काफिरों की तरफ कंकरियां उछाल दीजिए। नबी करीम ने कुछ कंकरियां उछाली और वो कुफ़ार खड़े हुए थे दरवाजे के बाहर, जो पैगंबर को कत्ल करने के लिए आए थे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुजर गए मगर उन्हें दिखाई न दिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे हबीब, वो कंकरियां कुफ़ार की तरफ आपने नहीं उछाली थी, आपने नहीं फेंकी थी, बल्कि वो तो मैंने फेंकी थी, वो तो मैंने उछाली थी। यानी रिसालत माआब के इस फेल को अल्लाह ताला ने अपना फेल करार दिया कि कुफ़ार की तरफ कंकरियां आपने नहीं फेंकी थी, बल्कि वो मैंने फेंकी थी। इसी आयत में फिर आगे चल के परवरदिगार ने इरशाद फरमाया फलम तख्तुलुहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। ये परवरदिगार अब इस मौके पर जो इस्लाम की पहली जंग है, जंग बद्र का तज़किरा कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है कि ऐ अली, तुमने काफिरों को कत्ल नहीं किया बल्कि हमने कुफ़ार को कत्ल किया है। अहादीस में आया है कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जंग बद्र जो फतह हुई वो इमाम अली की वजह से हुई। जितने लोग सारे लश्कर ने मिलकर कत्ल किए थे
उतने तनहा इमाम अली ने किए थे। यानी 75 अफराद का कत्ल इमाम अली ने किया था, तो 75 अफराद का कत्ल पूरे लश्कर ने मिलकर किया था। तो आयत नाजिल हुई और इमाम अली से खिताब किया गया कि अली तुमने नहीं इन लोगों को कत्ल किया है, इन्हें तो हमने कत्ल किया है। यानी इमाम अली के फेल को भी गोया अल्लाह ताला ने अपना फेल करार दिया। तो यहां एक साथ इस आयत में दो भाइयों का तस्करा किया, दो मुबारक शख्सियतों का तस्करा किया। अब आइए दूसरी दो अहम तरीन शख्सियतें कौन सी हैं कि जिनके फेल को अल्लाह ताला ने अपना फेल करार दिया। तो कुरान मजीद का 93वां सूरा है सूरतुज़्ज़ुहा। सूरतुज़्ज़ुहा की परवरदिगार आलम ने 6ठी और 8वीं आयत में दो शख्सियतों का जिक्र किया। पहले कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, हजरत अबू तालिब से खिताब करते हुए कि ए अबू तालिब, जब मोहम्मद यतीम थे तो आपने नहीं हमने पनाह दी। यानी तमाम इस्लामी तारीखें लिख रही हैं कि रिसालत में आपको पनाह देने वाले जनाब अबू तालिब हैं, रिसालत में आपकी परवरिश करने वाले जनाब अबू तालिब हैं। मगर अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने पनाह दी है, मैंने परवरिश की है। यानी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो अजीम तरीन शख्सियत हैं आलम इस्लाम की कि जिनके फेल को अल्लाह ताला वैसे ही अपना फेल करार दे रहा है जैसे रिसालत में आपका फेल, जैसे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम का फेल। अब ये तीन शख्सियतें हो गई। अब फिर आइए चौथी शख्सियत, यानी जिसका हम आज तस्करा कर रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब हजरत खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका नाम नामी जब आता है तो अदब से सर झुक जाता है, निगाहें एहतराम में झुक जाती हैं, और ये लब पर जैसे ही नाम आता है वैसे ही ताजीम और तकरीम के जज्बात हमारे सफ़ा ज़हन पे उभरने लगते हैं। ये इतनी अजीम तरीन शख्सियत हैं। अब परवरदिगार आलम ने इनका तस्करा सूरतुज़्ज़ुहा की 8वीं आयत में किया। वह वजदा का आयलन फागना, इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब, हमने जब तंगदस्त तुम्हें पाया तो हमने तुम्हें गनी कर दिया। तारीख इस्लाम गवाह है, हर मसलक के मुवर्रिख ने तहरीर किया है कि रिसालत माब जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत के जरिए से गनी हुए, मगर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है कि हमने किया। यानी जनाब खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिनके फेल को परवरदिगार अपना फेल करार दे रहा है। ये चार वो शख्सियतें हैं। दो का तस्करा सूरतुज़्ज़ुहा में किया, दो का तस्करा सूरह अनफाल में किया कि ये वो दो अजीम शख्सियतें हैं, इमाम अली और रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इधर हजरत अबू तालिब और जनाब खतीजा। ये चारों शख्सियतें वो हैं जिनके फेल को परवरदिगार अपना फेल करार दे रहा है। मगर तारीख इस्लाम का एक तारीख तरीन पहलू यह है कि इस अजीम तरीन शख्सियत के बारे में रिसालत माब की बेशुमार अहादीस भी मौजूद हैं। रिसालत माब ने हदीस में इरशाद फरमाया, जिसे सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिजी शरीफ, तमाम शरीफ किताबों ने, इस हदीस को तमाम शरीफ किताबों ने भी अपने यहाँ जगह दी है, और सबने लिखा है कि रिसालत माब ने फरमाया कि उम्मत मुस्लिमा में जनाब खतीजा को वही मुकाम, वही दर्जा हासिल है जो जनाब मरियम को अपने अहद की खवातीन में हासिल था। बेशक बेशक, यानी परवरदिगार आलम ने मरियम को उस अहद में तमाम खवातीन में बरगजीदा करार दिया, और मेरी उम्मत की औरतों में खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बरगजीदा करार दिया। तो जिसकी शान में कुरान मजीद की आयत हों और मुख्तलिफ अहादीस हों, उसके साथ जुल्म ये किया तारीख इस्लाम ने कि उसके फजाइल और मनाकिब को दूसरी खवातीन से मंसूब कर दिया, और ऐसी खवातीन कि जिनका कोई मुकाबला जनाब खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ नहीं था। ना नसबी एतबार से वो इनके मुकाबिल ठहरती हैं, और न किरदार के एतबार से वो इनके मुकाबले में ठहरती हैं, ना गुफ्तार के एतबार से वो इनके मुकाबले में ठहरती हैं। 25 साल बिला शिरकत गैर आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा रही हैं, तो ज़्यादातर तो हदीसें आपसे ही मरवी होनी चाहिए, मगर हम जब देखते हैं तो चंद हदीस आपसे मिलती हैं, और रिसालत माब का अगर जिक्र देखा जाए तो इनके लिए बड़ी शिद्दत के साथ मिलता है। तो ये यहाँ से ये सब क्या मामला है?
دیکھیے جہاں تک آپ نے ابھی کہا کہ 25 سال تک بلا شرکت غیرے شریک حیات رہی رسالت مآب کی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب خط الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم ترین خاتون کائنات کی کہ جنہیں محل استقرار امامت ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں شمع شبستان رسالت ہونے کا شرف حاصل ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ مومنہ اول ہیں، اور 25 سال یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے وہ 25 سال کے سن میں ہوئی ہے، اور 25 سال جناب خدیجہ زندہ رہیں. 50 سال اس طرح سے رسالت مآب کی عمر کے جو اہم ترین ہیں، اس میں 25 سال وہ ہیں جس میں جناب خدیجہ کلی طور پر شامل ہیں. آپ کی جو عمر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 63 سال ہے. اللہ. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 25 سال جناب خدیجہ شامل زندگی ہیں اور بقیہ ازواج وہ 13 سال ہیں، 13 سال میں تمام ازواج ہیں. اس کے باوجود ایسی ازواج کہ جن کے حصے میں اگر دیکھا جائے 1 سال بھی نہیں آتا ہے، ان سے بے شمار احادیث لی گئیں، اور جس نے ساری زندگی وقف کر دی رسالت مآب پر، اس سے بہت ہی کم برائے نام 2-4 احادیث لی گئیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اور ان کے ساتھ یہ بھی ظلم کیا تاریخ نے کہ ان کے فضائل و مناقب چھپانے کی کوشش کی گئی، تاکہ دوسری کم حسب اور کم نسب خواتین کو عزتیں دلائی جا سکیں، تاریخ کے دامن میں انہیں وہ مقام دلایا جا سکے کہ جس کی وہ مستحق بھی نہیں تھی. صحیح. اچھا، تو آپ کی زندگی کے جو ابتدائی ایام ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے رسالت مآب سے جو آپ کا تعلق ہے اور جو رشتہ ہے وہ بہت ہی معتبر اور بہت ہی اہم رشتہ ہے. جس رشتے کا مقابلہ نبی کریم کی کوئی بھی زوجہ نہیں کر سکتی، یہ میں تاریخی حوالوں کے ساتھ ابھی گفتگو کروں گا کہ کوئی بھی بیوی ہمارے نبی کریم کی جناب خدیجہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتی، مناقب و فضائل کے اعتبار سے بھی اور کردار اور گفتار کے اعتبار سے بھی. جناب خدیجہ کی شادی تو جب ہوئی رسالت مآب سے وہ تقریباً اس وقت 26 سال کی تھی. ابھی ہم اس پہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہو کہ جناب خدیجہ کی جو عمر عام طور پر بتائی جاتی ہے 40 سال بتائی جاتی ہے، جی کہ 15 سال بڑی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا تھا، جھوٹا ایک افسانہ تھا جو فرضی کہانی بنائی گئی تھی. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی ہم ان کتابوں کا بھی ذکر کریں گے آگے چل کر گفتگو میں کہ جن کتابوں میں جناب خدیجہ کی مستند کتابوں میں جو عمر لکھی ہے وہ 26 سال لکھی ہے ہمارے بزرگ علماء نے. لیکن ابھی میں یہاں جو آپ نے ابتدائی ایام کی بات کی ہے اس کا پہلے ذکر کر دوں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو عقد جناب رسالت مآب سے ہوا ہے یہ کوئی حادثاتی اور اتفاقی شے نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کرتا چلوں یہاں پر. یہ ایک منصوبے کے تحت پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کا جی کیا فرمایا آپ نے؟ یعنی کس طرح سے شادی انجام پائی گئی؟ بالکل، یہ بھی بہت ضروری پہلو. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب خدیجہ 10 سال کی تھیں، یعنی 26 سال کی عمر میں وہ جب 10 سال کی تھیں، شادی سے تقریباً 16 سال پہلے وہ ایک خواب دیکھتی ہیں، اور وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے آنگن میں سورج اتر رہا ہے. اس واقعے کو مصر کی بہت ہی مشہور قلمکار شبینہ توفیق نے تحریر کیا ہے اپنی کتاب خدیجۃ الکبریٰ میں. وہ تحریر کرتی ہیں جب 10 برس کی جناب خدیجہ تھیں تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے آنگن میں سورج ابھر رہا ہے، آپ کے صحن میں سورج اتر رہا ہے. جیسے ہی یہ خواب دیکھا بیدار ہوئی، صبح کا وقت تھا، حجرے سے باہر آئیں. جو جناب خدیجہ کی حویلی تھی، جو محل تھا، اس میں صدر دروازے کے پاس ایک حجرہ تھا. اس حجرے میں جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رہا کرتے تھے، جو تعبیر خواب کا علم بھی رکھتے تھے. وہ حجرے سے باہر آئیں اور آنے کے بعد صحن میں آ کے پکارنے لگیں الشمس الشمس الشمس. جیسے یہ آوازیں جناب ورقہ نے سنی وہ باہر نکل کے آئے
اور کہنے لگے بہن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ صبح ہی صبح الشمس الشمس الشمس، سورج 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 کیوں پکار رہی ہیں؟ تو جناب ختیجہ نے بتایا کہ اے میرے امزاد، میں نے خواب دیکھا ہے، اے میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے صحن میں، میرے آنگن میں ایک سورج ہے جو اتر رہا ہے۔ جناب ورقا نے کہا میری بہن آؤ، میں آسمانی کتاب سے تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جناب ورقا نے آسمانی کتاب کو کھولا اور اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر دیکھی اور ان کو بتایا۔ کیا بتایا؟ کہا دیکھو جی ہاں، یہاں پر ایک چیز اور ثابت ہو رہی ہے کہ جب آسمانی کتاب کو کنسنٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کہ اس زمانے عہد جاہلیت میں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین ابراہیمی پر باقی ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بالکل یہ اس سماج سے الگ ہیں جو عرب کا سماج و معاشرہ ہے۔ ابھی میں اس پر بھی آگے چل کے گفتگو کروں گا اور کتابوں کا حوالہ بھی دوں گا۔ تو المختصر یہ کہ انہی نے اپنی بہن کو آسمانی کتاب سے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے میری بہن، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ نے تو بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، اور آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی شادی کسی اللہ کے نبی یا ولی سے ہوگی۔ یہ جو آپ نے اپنے آنگن میں سورج کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں نبوت کا سورج اترے گا، آپ کے گھر میں رسالت کا سورج اترے گا۔ یہ بات بچپنے کی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اب جناب ختیجہ ہوتی ہیں 26 برس کی۔ جب جناب ختیجہ 26 برس کی ہو گئی اور ملکۃ العرب کے نام سے پورے عرب میں مشہور ہو گئی، ان کے باپ خویلد نے اتنی دولت، اتنا خزانہ تھا جو انہیں وراثت میں ملا کہ جس کی وجہ سے وہ ملکۃ العرب کہلائیں، اور انہی نے اس تجارت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد مزید ترقی دی۔ تو راوی کہتا ہے، اور اس واقعے کو معارج النبوت میں ملا معین کاشفی نے تحریر کیا ہے، جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ 26 برس کی تھیں، ادھر جناب ابو طالب کے گھر میں صحن میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، میں نام نہیں لے سکتا احتراماً، ظاہر سی بات ہے کہ رسالت مآب ہی کہوں گا، جبکہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی صرف محمد ہیں، عبداللہ کے چاند ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، مگر رسالت مآب ہیں۔ تو بیٹھے ہوئے ہیں پتھر پر، خاموش اور اداس۔ جناب ابو طالب کا گزر ہوا، بھتیجے کو اداس دیکھا، پوچھا اے میرے نور نظر، آپ اداس کیوں ہیں؟ کہا میرے چچا جان، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں تجارت میں آپ کا شریک بنوں اور آپ کا ہاتھ بٹاؤں، اور اب میں آپ کا تعاون کروں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں اب جوان ہو چکا ہوں اور میں اپنے تمام تر اخراجات آپ سے لیتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اخراجات خود اٹھاؤں اور آپ کا تجارت میں شریک بنوں اور آپ کو تجارت میں تعاون دوں۔ تو جناب ابو طالب مسکرائے اور کہا اے میرے نور نظر، میری زندگی میں آپ کو کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چچا جان میری یہ خواہش ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ۔ اپنے ساتھ لے کر جناب ختیجہ کے محل میں آئے۔ جناب ختیجہ کے محل میں جب تشریف لائے تو جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں بڑے لوگوں کے ہاں ہوتا ہے کہ ہم جب ملنے جاتے ہیں تو ریسپشن پہ پہلے کوئی اور ہوتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے کس سے ملنا ہے کیا ہے، اس کے بعد پھر اندر ہماری پرچی جاتی ہے کہ صاحب فلاں صاحب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسے ہی میسنجر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس میسنجر کو بتایا جناب ابو طالب نے کہ جاؤ ملکۃ العرب سے کہو کہ ابو طالب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میسنجر جاتا ہے اندر اور جا کے پیغام پہنچاتا ہے کہ رئیس قریش حضرت ابو طالب تشریف لائے ہیں۔ تو جناب ختیجہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، ان کو بلا لیجیے، ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ جناب ابو طالب اپنے ساتھ اب رسالت مآب کو لیے ہوئے ہیں، اس جگہ پر پہنچے جہاں جناب ختیجہ اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتی ہیں۔ وہاں جو ملاقات کا حجرہ ہے اس کا منظر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، پردے کے پیچھے جناب ختیجہ بیٹھتی ہیں، سامنے کچھ کرسیاں ہیں، ان پر آنے والے مہمان بیٹھتے ہیں۔ تو پردے کے پیچھے جناب ختیجہ ہیں، سامنے حضرت ابو طالب اور حضرت رسالت مآب ہیں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ملکۃ العرب، میں اپنے بھتیجے کو لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ میں تجارت کا مال آپ سے لیتا ہوں، آپ میرے بھتیجے کو بھی تجارت کا مال دیں، یہ بھی میرے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب ختیجہ کہتی ہیں بہتر ہے اے رئیس قریش، جیسا آپ چاہیں گے
वैसा ही होगा। और उसके बाद उन्हीं ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, जो मीर मुंशी का काम अंजाम देता था। तारीख ने लिखा है कि ये जनाब खदीजा का मीर मुंशी था मैसरा। मैसरा को हुक्म दिया कि हजरत अबू तालिब जितना भी माल तिजारत कहें वो इस नौजवान को जो इनका भतीजा है दे दिया जाए। तारीख में है कि कभी भी जनाब खदीजा किसी को भी इस तरह से माल तिजारत नहीं देती थी। होता क्या है, आज भी अगर कोई बिजनेस का एक उसूल होता है, सिस्टम है, कोई भी अगर आपके पास आता है तिजारत के लिए तो आप पहले गारंटी मांगते हैं, गारंटी दीजिए। उसके बाद बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनका उसूल यह है कि वो कुछ पैसे पेशगी रकम आपसे जमानत के तौर पर रखा लेते हैं कि आप जो माल लेकर जाएंगे, सामान लेकर जाएंगे, खुदा ना खास्ता उसमें आपको मुनाफा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, तो फिर हमारा वापस कैसे आएगा पैसा? तो कुछ एडवांस रखवा लेते हैं, वो पेशगी रखवा लेते हैं। यही जनाब खदीजा भी करती थी, मगर इस मौके पे जनाब खदीजा ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तारीख कहती है कि उनके सामने जो शख्सियत बैठी हुई थी, रईस कुरैश हजरत अबू तालिब, वो मक्के की इतनी अजीम तरीन शख्सियत थी कि जब उन्होंने सिफारिश कर दी तो अब किसी जमानत की जरूरत नहीं है, उनका कह देना ही जमानत है, काफी है। और उसके बाद माल तिजारत दे दिया गया। जब माल तिजारत दे दिया गया, बड़े तफसीली वाकयात है, मैं इसको बहुत मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि हमें बहुत सारी गुफ्तगू करना है और बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें डिस्कस करना है जनाब खदीजा के हवाले से। तो ये सारे वाकयात दरमियान के मैं हस्फ कर रहा हूं और एक खास मंजिल की तरफ आता हूं अब कि शादी कैसे हुई रिसालत माब से। तो तारीख कहती है कि रिसालत माब को माल तिजारत मिल गया और वो भी तुज्जार अरब के साथ अपना सामान तिजारत लेकर यमन के लिए रवाना हो गए। जिस तरह से आज हमारे यहाँ दुबई है कि बिजनेस का एक मरकज है, एक सेंटर है, तमाम ममालिक से वहां माल आता है, वहां से फिर दूसरे मुल्कों में सप्लाई होता है। इसी तरह से उस जमाने में यमन था, यमन में तमाम ममालिक से माल आता था और दूसरे मुल्कों में वो वहां से जाता था। तो यमन के लिए काफिला रवाना हुआ। जनाब खतीजा ने एक ऑब्जर्वर मुअय्यन किया रिसालत माब पर, क्योंकि किसी को भी नए शख्स को जब सामान्य सफर लेके भेजा जाता था तो उस पर कोई निगरान रखा जाता था कि वो कितनी ईमानदारी के साथ हमारे माल को लेकर जा रहा है और कितनी ईमानदारी के साथ फिर वापस ला रहा है। तो ऑब्जर्वर जो भेजा वो मैसरा था। मैसरा रास्ते भर में जो भी वाकयात रूनुमा होते रहे देखता रहा। उसके बाद अब जो वहां वाकयात रूनुमा हुए वो हम अभी बाद में आगे चल के सुनाएंगे मैसरा की जबानी। लेकिन अब ये माले तिजारत लेकर मंडी में वहां पहुंच गए, यमन की मार्केट में वहां पहुंच गए और अब वहां सारे के सारे बड़े बड़े ताजिर उस वक्त के, उतबा, शेबा, वलीद, ये सब मौजूद हैं वहां पर और अपना सामान तिजारत लाए हैं। इनका सामान तिजारत फरोख्त हो गया, शाम हो गई, रिसालत माब का सामान तिजारत फरोख्त नहीं हुआ, सारा सामान वैसे ही लिए बैठे हुए। अब ये लोग आए कहे लगाते हुए कि देखा अबू तालिब के भतीजे इनको तिजारत के लिए लाए थे अबू तालिब, और सामान्य सफर तो क्या सामान्य तिजारत भी सारा का सारा यूं ही रखा हुआ है, कुछ फरोख्त नहीं कर सके, तो ये क्या तिजारत करेंगे, क्या ये बिजनेस करेंगे? कमेंट्स कर रहे हैं और रिसालत माब खामोश बैठे हुए इनकी बातें सुन रहे। ये लोग कमेंट्स करते हुए गुजर गए, आगे बढ़ गए। रात होने लगी, मार्केट में सन्नाटा, बाजार में सन्नाटा, कोई नहीं, अब सिर्फ रिसालत माब सारा असबाब लिए हुए बैठे हुए माल तिजारत। अब रावी कहता है अचानक एक काफिला आया यमन में और जो माल तिजारत रिसालत माब लेकर आए थे उस काफिले को उसी माल की जरूरत थी और वो इनके पास आ गया और कहा कि आप हमें ये माल तिजारत जो लेकर आए हैं ये सामान हमें दे दें आप। तो रिसालत माब ने जो उस सामान की कीमत थी वो बताई कि इतने का है। उन लोगों ने कहा कि हम इसको दुगनी कीमत पे खरीदेंगे। तो रिसालत माब ने कहा नहीं, मेरा उसूल है जितने की जो शय है उतने ही की मैं फरोख्त करूंगा। उन लोगों ने कहा आप इसकी कीमत बढ़ाकर नहीं मांग रहे हैं, आप मौके का फायदा नहीं उठा रहे कि बाजार में माल नहीं है तो आप दुगनी कीमत हमसे लें। बाजार में माल नहीं है उसके बाद भी आप ईमानदारी के साथ उतनी ही कीमत ले रहे हैं जितनी कीमत उस वक्त मांगी गई जब बाजार में माल था, इसलिए हम अपनी खुशी से दुगनी कीमत देंगे। और उन्होंने दुगनी कीमत देकर जनाब रिसालत माब का वो माल सारा खरीद लिया। यानी उतबा, शेबा, वलीद जितने भी उस वक्त के दुश्मनान इस्लाम थे, रिसालत माब की तज़ीक कर रहे थे, तौहीन कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हें जब ये बात पता लगी कि रिसालत माब का जो सामान्य सफर था वो तो दुगनी कीमत पे भी का फरोख्त हुआ, तो इन लोगों को बड़ा सदमा हुआ इस बात का। बहरकैफ अब ये वापस आने लगे मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ सामान्य सफर को लिए हुए अपने सामान्य तिजारत फरोख्त करने के बाद। अब रावी कहता है जनाब खतीजा अपने महल के बाला खाने पर थी। उस महल के बाला खाने पर एक इंतहाई खूबसूरत रेशमी खैमा लगा हुआ था,
उस खेमे में जनाब खदीजा अपनी सहेलियों के साथ बैठती थी। जनाब खदीजा की एक बहुत ही खास सहेली थी, जिसे हम आज की जबान में बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। उसका नाम मनाफ बिन वहाब। तो ये बहुत ही खास सहेली थी जनाब खदीजा की। इनके साथ गुफ्तगू कर जी जी इनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं, और जब इनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं तो अचानक क्या देखा कि काफिला नजर आया। कहने लगी, देखो नफीसा, ये काफिला तो हमारा है। कहा, जी आप ही का काफिला आ रहा है। कहा, मैं अजीब मंजर देख रही हूं कि एक नौजवान ऊंट पर बैठा हुआ है, और जिधर जिधर वो जाता है उधर उधर अब्र का एक साया है, जो साया फिगन है, वो टुकड़ा अब्र का उसी के सर पर है। तो जनाबे खदीजा को नफीसा ने कहा कि ऐ मलिकतुल अरब, मैं भी यही देख रही हूं। इतने में काफिला महल के करीब आ गया। जनाबे खदीजा ने हुक्म दिया कि यह काफिला वापस जाए और फिर थोड़े फासले से वापस आए, ताकि ये काफिला धूप में पहुंचे और जनाब खदीजा इत्मीनान कर लें कि कोई इत्तफाक तो नहीं था, कब्र का टुकड़ा अचानक किसी के सर पे आ गया हो। अब वो वापस काफिला धूप में गया। इसी तरह से 3 बार वो काफिला वापस किया गया। हर बार जनाब रिसालत माब के सर पर एक अब्र का टुकड़ा था, जो साया फिगन हो जाया करता था। जब जनाब खदीजा ने ये मंजर देखा तो जनाब खदीजा ने नफीसा से कहा कि ऐ नफीसा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अल्लाह ताला का कोई। तो जनाब नफीसा कहती हैं, हाँ खदीजा, आप सही कह रही हैं, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसकी पेशानी का नूर, इसका अंदाज और इसका जो तर्जे गुफ्तगू है और इसकी जो रफ्तार है, वो एक खास इंसान की पहचान और शनाख्त करा रही है। तो जनाब खदीजा ने कहा, ठीक है, काफिला आ जाए, उसके बाद जब ये हिसाब किताब कर लें और इनको आप फिर अंदर बुलाएं महल में और इनसे गुफ्तगू की जाए। तो जाने का ठीक है, बेहतर है। अब वो आ गए मीर मुंशी, वो भी आ गए मैसरा भी। उन्होंने सारे काफिले से हिसाब लिया, जिसका जो इनकम का और जो भी मुनाफे का हिस्सा बनता था वो हिस्सा उसको दिया, और जो हिस्सा इनका बनता था वो अपना महफूज कर लिया। उसके बाद रिसालत माब भी जाने लगे। जब वो जाने लगे तो अंदर से पैगाम आया कि इनको रोक दिया जाए और कहा जाए कि मलिकतुल अरब मुलाकात करना चाहती हैं। उनको रोक दिया गया। बाकी सारा काफिला चला गया। उतने में मैसरा अंदर गया। उसने अब रास्ते के वाकयात सुनाए। कहा कि ऐ शहजादी, ऐ मलिकतुल अरब, ये कोई आम इंसान नहीं है। मैंने देखा एक मुकाम पे काफिला प्यास से तड़प रहा था, कहीं दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। किसी बुजुर्ग ने बताया कि एक कुआं है यहाँ पर। हम उस कुएं के पास पहुंचे, उससे पानी निकाला गया, और जैसे ही जिस शख्स ने पहला डोल उससे कुएं से निकाला और उसने पहला कूजा पिया, जैसे ही पानी पिया वैसे ही बेहोश होकर गिर गया। वो बेहोश होकर गिर गया क्योंकि पानी बहुत तल्ख था, कड़वा था, खारा था। अच्छा, फिर तब ये शख्स आगे बढ़ा। इसने कहा, डोल मुझे लाओ। इसने पानी का डोल अपने हाथ में लिया, निकाला, और उसके बाद वो जाम में उंडेला और कहा, ये लो अभी से पियो। तो दूसरे लोगों ने कहा, हम नहीं पिएंगे, अभी देखा नहीं एक शख्स बेहोश होकर गिर गया है। तो इस शख्स ने कहा कि घबराओ मत, अब तुम इसको पियो, ये कड़वा नहीं है ना ये खारा है। जैसे ही उस शख्स ने पानी पिया तो मैसरा कहता है कि उसने पानी पीने के बाद कहा कि मैंने जिंदगी में कभी इतना मीठा पानी नहीं पिया। और उसके बाद सारे काफिले ने आपके हाथ से पानी लिया, और इतना शीरी पानी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। फिर काफिला रवा दवा था, बहुत शदीद धूप थी। उस धूप में हम सब तरस रहे थे, कहीं दूर दूर तक साया न था, और हम में हिम्मत न थी कि अब चल सकें, सफर जारी रख सकें। तो क्या देखा, एक सूखा हुआ दरख्त था। काफिला वहां रोक दिया गया। धूप की शिद्दत से हम सब बेहाल थे। उस सूखे हुए दरख्त के नीचे इस नौजवान ने अपनी चटाई बिछाई, अपनी खजूर की चटाई बिछाकर उस पर लेट गया। जैसे ही उस सूखे हुए दरख्त के नीचे ये नौजवान लेटा, वैसे ही उस दरख्त पर पत्ते आ गए और शाखें निकल आईं, और वो शजरे सायादार में तब्दील हो गया, और सारा काफिला उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। तो इस तरह के बहुत सारे मौजज़े हैं। अब वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम सारे मौजज़े बयान करें, बात वरना बहुत तफसीली हो जाएगी। इसको यहीं रोकते हैं कि बहुत सारे मौजज़े ऐसे बयान किए मैसरा ने। तो जनाब खतीजा ने कहा कि मैसरा, आज से हम तुम्हें आजाद करते हैं, 10,000 दिरहम बतौर इनाम देते हैं कि तुमने हमें उस शख्स की बशारत दी है, उस शख्स की आमद की नवेद दी है
کہ جسے ہم نے 10 برس کے سن میں خواب میں دیکھا تھا اور میرے بھائی نے میری تعبیر میں بتایا تھا، میرے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا کہ میرے آنگن میں سورج اترنے والا ہے، میرے آنگن میں سورج اتر رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میری شادی کسی نبی یا ولی سے ہوگی، میرے صحن میں وہ نبی اور ولی آ چکا ہے، جاؤ اب انہیں بھیجو اور انتظار نہ کراؤ۔ اب میسرہ آئے اور کہا کہ آپ کو اندر بلایا گیا ہے۔ رسالت میں آپ تشریف لائے، ویسے ہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پردے کے پیچھے جناب خدیجہ ہیں اور ان کی اب سہیلی نفیسہ بھی ہے، اور سامنے رسالت میں آپ ہیں جہاں مہمانوں کے لیے کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ تو رسالت میں آپ سے جناب خدیجہ کہتی ہیں، نوجوان میں نے تمہارے بارے میں سنا تم بہت ایماندار ہو، اور تمہاری ایمانداری اور تمہارے راستے کے معجزات مجھے میرے غلام نے سنائے اور بتائے، میں تم سے بہت متاثر ہوں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ رسالت میں آپ کہتے ہیں پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ رسالت میں آپ نے کہا نہیں، تو کیا تمہارا ارادہ شادی کے بارے میں؟ کہا بالکل کیوں نہیں، یقینی طور پہ شادی کریں گے، شادی میری شریعت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ جناب خدیجہ کہہ رہی ہیں اس نوجوان سے، ابھی 25 سال کے، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ایک لڑکی دیکھی ہے۔ تو رسالت میں آپ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے کوئی لڑکی دیکھی ہے تو میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ میں اپنی شادی کا فیصلہ خود نہیں کروں گا، میری شادی اس لڑکی سے ہوگی جس سے میرے چچا حضرت ابو طالب چاہیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ بزرگوں کا احترام، یہ گھر کے بڑوں کو عزت دینا، یہ ہے اسلام کی تہذیب۔ اپنا فیصلہ خود نہیں کیا شادی کا، کہ میرا فیصلہ میرے بزرگ کریں گے، آپ بتا دیں میں اس لڑکی کے بارے میں بتا دوں گا جا کے اپنے چچا کو۔ تو جناب خدیجہ نے فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس لڑکی کا تذکرہ آپ سے کر رہی ہوں وہ لڑکی خوش جمال بھی ہے اور فارغ البال بھی ہے۔ رسالت میں فرماتے ہیں کون ہے وہ؟ پردے کے پیچھے سے آواز آئی کہ دنیا جسے ملکۃ العرب کہتی ہے، وہ ملکۃ العرب آپ کی کنیز بننا چاہتی ہے، کنیز حاضر ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیا تہذیب ہے، آپ دیکھیں یہ خاندانی افراد کا جو کردار ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، کتنے سلیقے سے کتنی تہذیب کے ساتھ رشتے کی پیشکش کی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور بڑا دامد وقت جو ہے وہ اس کے اندر وقت جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر کے متعلق جو بحث تھی وہ تاریخی حوالہ جات اگر کچھ پیش کرتے ہیں، جس میں 26 سال بنتی ہے، جو کہ ایک پروپیگنڈا کی جاتا ہے کہ 15 سال آپ سے بڑی تھیں، بوڑھی تھیں، کنواری نہ تھیں، تو یہ سب جو ہے اس کی ذرا تاریخی حساب سے رد فرما دیں۔ جی بالکل، میں بتاتا ہوں، دیکھیں بالکل بالکل، دیکھیے یہاں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا میں اس مرحلے پر پہنچ کر، کہ جناب خدیجہ نے رشتہ پیش کیا، رسالت مآب نے نہیں، تاکہ دشمنان اسلام رسالت مآب پر الزام نہ لگا سکیں کہ رسالت مآب نے دولت کی وجہ سے شادی کی تھی۔ یہ دیکھیں نظام قدرت کہ رسالت مآب دولت کے خاصگار نہیں ہیں، دولت چل کے میرے نبی کریم کے قدموں میں آ رہی ہے، دولت رسالت مآب کی کنیزی میں آ رہی ہے۔ اب آئیں عمر کے متعلق، ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، شیخ جعفر، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ جنہیں علم الہدا کہا جاتا ہے، ان سب نے تحریر کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں کہ جناب خدیجہ کی عمر 26 سال تھی شادی کے وقت۔ اور علامہ ابن شہر آشوب انہی نے اپنی مناقب میں، جو اہل سنت کے بزرگ عالم ہیں، معتبر عالم ہیں، انہی نے بھی لکھا ہے مناقب میں کہ ان کی عمر شادی کے وقت 26 سال تھی۔ اور اس پورے سبجیکٹ پر اگر کوئی مزید جانکاری چاہتا ہے، مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ رئیس الواعظین مولانا سید کرزار حسین صاحب قبلہ کی کتاب ملکۃ العرب خطیط الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مطالعہ کرے۔ مولانا کرزار حسین صاحب قبلہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور بے شمار حوالے اپنی کتاب میں اس حوالے سے پیش کیے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اموال کے تاریخی اطلاعات کیا ہے؟ دیکھیے جناب خدیجہ کی، اب آئیے دولت کی طرف، کیونکہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے، ہمیں جلدی جلدی ان مرحلوں سے گزرنا ہے۔ جناب خدیجہ کے پاس صاحب ناسخ التواریخ نے تحریر کیا ہے
کہ 80,000 اونٹ تھے. صحیح. یہ ہمارے ناظرین ہو سکتا ہے نقش حیرت بنے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہوں کہ 80,000 اونٹ بہت بڑی تعداد ہوتی. یقیناً اس زمانے میں 8 اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے اسے امیر کہا جاتا تھا، جس کے پاس 18 اونٹ ہوتے تھے اسے امیر کبیر کہا جاتا تھا. اس وقت جناب خدیجہ کے پاس 80,000 اونٹ تھے جو صاحب مواہب لدنیا، صاحب ناسخ التواریخ نے تحریر کیا ہے. اور اس کی مزید تفصیلات اگر دیکھنا ہو اور آپ کو جاننا ہو تو آپ شادی کا احوال جہاں پر جناب ختیجہ کی ملا معین کاشفی نے معارج النبوہ میں تحریر کیا ہے اس باب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہی نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ 80,000 اونٹ تھے. اب 80,000 اونٹوں پر جس خاتون کا مال تجارت لد کے جاتا ہو اس کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں اس کے پاس دولت کتنی ہوگی. 80,000 اونٹ رکھنے کے لیے اسپیس کتنا چاہیے. جی شادی کے بعد اس دولت کے اوپر حق تصرف کس کا رہا پھر؟ جی تو بے شمار دولت تھی. اور اب آئیے شادی کے بعد حق تصرف کس کا رہا. تو میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جناب ختیجہ وہ خاتون ہیں کہ جن کا ولیمہ تاریخ اسلام میں کیا تاریخ انسانیت میں یادگار ہے. 6 مہینے تک مسلسل جناب ختیجہ کا ولیمہ ہوا ہے. 6 مہینے. 6 مہینے تک. اور ان 6 مہینے میں جی ہاں میں یہ پورے تاریخی حوالوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایک دن نہیں 2 دن نہیں، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیلات میں جا سکوں اور اس کا منظر پیش کر سکوں کہ ولیمہ کیسا ولیمہ تھا. لیکن 2 جملے اس ولیمے کے حوالے ضرور کہنا چاہوں گا. اس ولیمے میں 6 مہینے تک یہ ہوتا رہا کہ سارے مکے اور مکے کے اطراف کے لوگ آتے رہے. دن رات صبح و شام کھانا چل رہا تھا، لوگ کھانا تناول فرماتے رہے اور جگہ جگہ سونے کی ڈھیر لگی ہوئی تھی، چاندی کی، اشرفی کی، زر و جواہر کی. لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا اتنا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاتے تھے. کوئی سونا اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی چاندی اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی اشرفیاں اٹھا کر لے جا رہا ہے. تو اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہوں، یہ مکے کے خاندانی فقیر جو بعد میں غنی بنے ہیں اس طرح سے بنے ہیں، ان کے غنی بننے کی داستان یہ ہے. جی یہ بھیک مانگنے والے جناب ختیجہ کے در دولت سے اٹھا کے سامان لے گئے اور بعد میں غنی بن گئے. صحیح. تو یہ 6 مہینے تک سلسلہ جو ہے وہ جناب ختیجہ السلام علیہ کی شادی کے بعد دعوت کا جو ہے وہ چلتا رہا. اور حق تصرف آئیے آپ کا سوال حق تصرف کی طرف آتے ہیں، معاف کیجیے. اچھا. اور اس وقت جو ہے وہ ہندوستان میں اس وقت جو ہے وہ افطار ہو چکا ہے. تو قبلہ چونکہ پروگرام میں ہے تو قبلہ بیچ میں اگر پانی وغیرہ لیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں پر جو ہے افطار نہیں ہوا. قبلہ ہمارے ساتھ ہندوستان سے ہیں. تو جناب ختیجہ کے مسلمانوں کے اوپر احسانات قبلہ کیا ہیں؟ جی بالکل وہ بھی بتاتا ہوں. اور یہ پہلا سوال جو حق تصرف والا ہے اس میں عرض کر دوں کہ اس روایت کو فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں لکھا ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، ناظرین کو سنا رہا ہوں. اور اس کے راوی ہیں خلیفہ اول مسلمانوں کے کہ جناب ختیجہ نے جب سارے مسلمان پریشان تھے، قحط کا زمانہ تھا، رسالت مآب اداس تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھے وہاں سے اور اپنے بیت الشرف میں گئے. جناب ختیجہ نے انہیں اداس دیکھا، ان سے پوچھا کہ آپ اداس کیوں ہیں؟ کہ سارے مسلمان پریشان ہیں، قحط کا عالم ہے. تو شادی کے کچھ دن کا واقعہ ہے، کچھ دن بعد کا واقعہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے سرکار رسالت مآب، اے میرے والی و وارث، میرا جو بھی سامان ہے، جو بھی دولت ہے، وہ سب کچھ آپ کا ہے، لہٰذا آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو. آپ یہ سارا سامان، سارا اسباب، سارا سونا، ساری چاندی، ساری اشرفیاں، سارے درہم و دینار سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیں. تو خلیفہ اول کا بیان ہے کہ رسالت مآب نے اس کے بعد سارا سامان جناب ختیجہ، ساری دولت جناب ختیجہ، سارے اسباب جناب ختیجہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے اونچے اونچے ڈھیر لا کر بیت الشرف کے سامنے لگا دیے کہ اس طرف کے آدمی کو اس طرف کا آدمی نظر نہیں آتا تھا. اور کہا کہ اس پر آج سے حق تصرف آپ کا ہے، میں آپ کی زوجیت میں ہوں، یہ سارا کچھ میرا نہیں آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں سے خرچ کریں. اللہ اللہ. مطلب کتنا سخت ہوگا، کتنا سنگین ہے کہ یعنی اسلام کی آبیاری کی، مطلب اسلام کے پودے کو پرورش کی، اپنے یعنی پوری دولت اپنی جو ہے وہ اس اسلام کے اوپر نچھاور کر دی. اگر اس کے بعد
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا احسانات نہ مانے جائیں، ان سے حدیثیں نہ لی جائیں، ان کا ذکر نہ کیا جائے، ان کو 15 سال بڑی کہا جائے، ان کو ان کی دوسری شادی کہا جائے، ان کو جو ہے وہ مطلب تو یہ کس قدر یعنی ایک زیادتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ کس قدر کردار سنگین ہے، کشی کی یہ گئی، کتنی کردار کشی کی احسان گئی، فراموشی ہے یہ۔ بے شک۔ اب آپ نے احسان فراموشی کی بات کی تو میں یاد دلاؤں ایک اور واقعہ جسے تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے تحریر کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قحط میں پریشان تھے سارے مسلمان، تو دوسرے دن پھر ذکر کیا کہ سارا سامان اسباب تقسیم کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی مسلمانوں کی پریشانیاں نہیں جا رہی ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا درد نہیں، انسانوں کا درد بھی محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کے دل میں ہے، اور آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے پریشان ہیں، تو سارے کفار کو اور سارے مسلمانوں کو سب کو جمع کریں خانہ کعبہ میں، اور پردے کے پیچھے میں بیٹھوں گی، پردے کے آگے آپ اپنی کرسی لگائیں اور میں ان سے خطاب کرنا چاہتی ہوں۔ جناب خدیجہ کے اس اظہار تمنا پر رسالت مآب نے خانہ کعبہ میں ایک اہتمام کیا کہ پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے جناب خدیجہ بیٹھی، سامنے کرسی بچھائی گئی، اس پر رسالت مآب بیٹھے، اور اعلان عام کے مطابق سارے مکے کے تجار وہاں جمع ہو گئے، جو مسلمان تھے وہ بھی، جو کافر تھے وہ بھی۔ جناب خدیجہ نے اعلان کیا اس پردے کے پیچھے سے کہ اے تجار عرب، کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی یہاں ایسا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، جو میرا قرض دار نہ ہو؟ سب کی گردنیں شرم سے جھک گئیں، سب نے کہا بی بی ہم آپ کی قرض دار ہیں، مگر ہم سے ان حالات میں خدا کے لیے قرض نہ مانگ لیجئے گا، ہم قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم ابھی آپ کا پیسہ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا میں تم سے قرضہ نہیں مانگوں گی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں یہاں جمع کیا ہے کہ تم مجھے قرضہ دو، میں نے اس لیے تمہیں جمع کیا ہے کہ میں پہلے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہوں کہ تم میں جتنے بھی یہاں تاجر ہو اور سب میرے قرض دار ہو، میں تمہیں آج اس موقع پر یہ نوید دیتی ہوں، خوشخبری دیتی ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تمہارے قرضے کو معاف کرتی ہوں، اللہ اکبر، تمہیں مجھے کچھ واپس نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کفار سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم سے میں یہ گزارش کروں گی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارا قرض بھی اسی طرح سے معاف کر دوں جیسے میں نے مسلمانوں کا قرضہ معاف کر دیا ہے، تو تم آؤ میرے شوہر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھو اور میرے شوہر کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم پر جتنا بھی بڑا میرا قرضہ ہے میں معاف کر دوں گی۔ سارے عرب کے تجار، بڑے بڑے تجار جو مقروض تھے جناب خدیجہ کے، وہ آئے، کلمہ پڑھتے رہے، قرضے کی رسید لیتے رہے۔ اس طرح سے شہزادی نے ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، کفار کے قرضے معاف کیے، مسلمانوں کے قرضے معاف کیے، جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہ تھا قحط کے عالم میں ان کو غذا فراہم کرائی، جن کے تن پہ لباس نہ تھا انہیں لباس فراہم کرایا۔ تو مسلمان اس بی بی کے احسانات کو کبھی اتار نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں قبلہ، یہ تو تمام چیزیں ہو گئیں، تفصیلات ہو گئیں، اور یقیناً ٹائم کی قلت تھی تو بعض جگہوں پر تاریخی حوالہ جات کی طرف گہرائی میں نہیں جا پائے، تو آپ نے بعض مورخین کے، بعض محدثین کے اور کتب کا حوالہ دیا کہ جو لوگ زیادہ اس کے اوپر کتب بینی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر براؤزنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کتابوں کی طرف جن کا آپ نے ریفرنس دیا ہے جا کر ڈیٹیل جو ہے وہ تفصیلات ساری تاریخی حوالہ جات کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وہ سخت ترین ایام جو کہ ایک بڑا سخت ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ اتنا رئیس رہا ہو، اتنا بڑا نام رہا ہو، اتنا بڑا تاجر رہا ہو، جس کے ساتھ نوکر و چاکر ہو، اور وہ آ جائے وہاں پر شیب ابی طالب کے سخت ترین جو ہے وہ ایام دیکھے۔ اس وقت بی بی کا صبر کیسا تھا، اس وقت بی بی کا شکر کیسا تھا، اس وقت بی بی ایمان کی کس بلندی پر تھی، اس وقت کس طرح سے نبی کریم کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھڑی تھی۔ ذرا ان سخت ترین ایام کا بھی ذکر ہو جائے قبلہ، اور کس طرح سے آپ نے اپنے آخری دن، آخری ایام زندگی کے گزارے، اور کس طرح سے آپ نے جس دنیا کو خیر بات کہا، اس کے اوپر بات ہو جائے قبلہ۔ ہمارے پاس تقریباً اس وقت 7-8 منٹ موجود ہے۔ اوکے، وقت کا میں لہٰذا اب ہم آخری منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ شیب ابی طالب میں دو عظیم ترین شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا احسان مسلمان کبھی اتار نہیں سکتے۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، سلام یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہی نے اس وقت جب رسالت مآب کو خود ان کے وطن میں بے وطن کر دیا تھا، خود ان کے وطن میں رہتے ہوئے وطن بدر کر دیا تھا، ان کے شہر میں رہتے ہوئے شہر بدر کر دیا تھا، اور شیب ابی طالب میں جا کے جناب رسالت مآب نے پناہ لی تھی. تو جناب ختیجہ اور جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے اس وقت رسالت مآب کو حوصلہ دیا. جناب رسالت مآب کو حوصلہ دینے والی یہ شخصیتیں کہ جب وہاں فاقے پڑتے تھے، جب وہاں کھانے کے لیے غذا نہیں ہوتی تھی، جب وہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، ایسے مرحلوں پر بھی جو رسالت مآب کی سپر بن کر رہے وہ جناب ختیجہ اور جناب ابو طالب ہیں. کیونکہ آپ نے بتایا کہ وقت ہمارے پاس 7 منٹ ہیں، لہٰذا اب میں شیب ابی طالب کے واقعات تو زیادہ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ وہ سب عموماً لوگوں نے سن رکھے ہیں اور یہ موقع نہیں ہے کہ اتنی تفصیل میں ہم جا سکیں، وقت بہت کم ہے. تو میں ایک اہم ترین واقعہ اس موقع پہ ضرور سنانا چاہوں گا جناب ختیجہ کے تعلق سے، اور وہ ہے وقت وفات کا واقعہ. جناب ختیجہ کی جب وفات واقع ہوئی ہے اس وقت کس کرب کے عالم میں تھی شہزادی. اللہ اکبر، تصور کر لیں تو یقین جانیے وجود مرتعش ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ وہ شہزادی جو ملکۃ العرب تھی اس نے کتنے سخت مرحلے اپنی زندگی میں طے کیے ہیں، کیسے مشکل ایام دیکھیں. راوی کہتا ہے کہ جب وفات کے آخری ایام تھے اس وقت جناب ختیجہ اپنے گھر میں تنہا تھی اور پاس میں سرحان ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی، ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. رسالت مآب کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے. جناب ختیجہ کی بہن جن کا نام اطعم تھا، سگی خالہ زاد بہن جناب ختیجہ کی ہیں، وہ بہن جب یہ سنتی ہے کہ میری بہن کا وقت آخر ہے، بہت علیل ہیں، صاحب فراش ہیں، تو ان کی محبت جوش مارتی ہے اور وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ان کے گھر آ جاتی ہیں. یہاں اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ جب سے جناب ختیجہ کی شادی ہوئی تھی رسالت مآب سے، تب سے ان کے خاندان کے بعض افراد نے جناب ختیجہ سے تعلقات منقطع کر لیے تھے، اس میں یہ بہن بھی تھی اطم. اور تعلقات منقطع کرنے کا سبب یہ تھا، ان لوگوں کو اس بات پر ناراضگی تھی کہ تم نے ایک ایسے یتیم سے شادی کی ہے، غریب سے شادی کی ہے کہ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، تم اتنی بڑی شہزادی ہو، تمہارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، تم نے عرب کے کسی مالدار شخص سے شادی نہ کر کے غریب نوجوان کو منتخب کیا ہے. تو اس مسئلے پر وہ ناراض تھی. وہ ایک الگ مسئلہ تھا، گھریلو مسائل تھے، بہرکیف اس میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو تب سے وہ بہن ان کے گھر نہیں آئی تھی. لیکن جب بہن کے آخری ایام کی تصویر کسی نے جا کے اس کے سامنے پیش کی، وہ اپنے آپ کو روک نہ پائی. یہ جناب ختیجہ کی بہت اچھی دوست بھی تھی اور بہن بھی تھی. ملنے کے لیے آئی اور جیسے ہی ملنے کے لیے آئی تو دیکھا جناب ختیجہ بستر پر ہیں اور آخری ایام ہیں، تڑپ رہی ہیں درد سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سرحان ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے. کہتی ہیں ختیجہ دیکھا تمہیں تمہارے کیے کا آج ثمرہ مل رہا ہے. تم نے بڑے بڑے عرب کے رشتے چھوڑ کر ایک یتیم اور ایک غریب نوجوان سے شادی کی تھی، آج دیکھو تمہارا حشر کیا ہو رہا ہے. تمہیں معلوم ہے تم وہ شہزادی ہو کہ جس کے سر میں معمولی سا درد بھی ہوتا تھا تو پورے عرب میں ہلچل مچ جایا کرتی تھی. آج تم بستر مرگ پہ تڑپ رہی ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا بھی نصیب نہیں ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا بھی نصیب نہیں ہے. تم نے ایک ایسے نوجوان سے شادی کی کہ جس سے شادی کر کے تم تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں. راوی کہتا ہے جناب ختیجہ بیماری کے عالم میں تھی، بدن میں طاقت نہ تھی کہ اٹھ سکیں، اس کے باوجود غصے کے عالم میں، جلال کے عالم میں اپنے آپ کو سہارا دیا اور اٹھی. بستر سے آدھی اٹھی اور آدھی بیٹھی اور غصے کے عالم میں کہا تم خبردار اگر اس کے آگے تم نے ایک لفظ بھی کہا، تم نہیں جانتی ہو کہ میں نے کس نوجوان سے شادی کی ہے. تمہارے خاندان کی عظمتیں اور عزتیں وہ ساری میرے محمد کے نالین میں لگے ہوئے ذرے کے برابر بھی نہیں. عرش اعظم میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے. عرش اعظم کی وقت اور حیثیت
میرے محمد کی نالن میں لگے ہوئے ذرے سے زیادہ نہیں ہے. خبردار اگر آگے سے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں کہا. راوی کہتا ہے یہ دونوں بہنوں کے درمیان تکرار ہو رہی تھی. آخری زمانہ تھا, زندگی کا آخری دن. رسالت میں آپ تشریف لے آئے. جیسے رسالت میں آپ تشریف لائے, پہلی بار ہم نے ملاقات کی, کیونکہ وہ ناراض تھی رسالت میں آپ سے اور اس رشتے سے, تو اس نے کبھی سامنا بھی نہیں کیا تھا آپ کا. پہلی بار سامنا ہوا. جیسے رسالت میں آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بہن بیٹھ جاؤ, یہ میری زوجہ کا آخری وقت ہے, ان سے اس طرح سے نہ گفتگو کرو. اور اتنی محبت سے پیش آئے رسالت میں آپ, جیسے اس نے رسالت میں آپ کا کردار دیکھا, اخلاق دیکھا, شرمندہ ہوئی اور شرمندہ ہو کے کہتی ہے خدیجہ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں, اے میری بہن مجھے معاف کر دینا, میں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا. آپ حق پر تھیں اور آپ سچائی کے راستے پر تھیں. یقیناً آپ کا شوہر وہ ہے کہ جو بھی اس کی زندگی میں شریک ہو جائے اور جسے اس کی زوجیت کا شرف حاصل ہو جائے, کائنات میں اس سے امیر ترین کوئی عورت نہیں ہے, کائنات میں اس سے امیر ترین کوئی خوشبخت عورت نہیں ہے, کائنات میں اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی خاتون نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد کہا رسالت مآب سے کہ سرکار مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے, میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. تو یہ جناب خدیجہ کے آخری ایام تھے. صحیح. کس طرح سے وفات کس طرح سے ہوئی؟ 2-4 منٹ ہے ہمارے پاس. وفات کس طرح سے؟ اچھا, تو اب جب وفات کا مسئلہ آئے گا تو بس صرف آپ دیکھیے کہ 2 لوگ ہیں جناب خدیجہ کے وقت وفات. اس وقت 10 رمضان کو جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے, رسالت مآب تھے تیمارداروں میں, اور وہ ایک چھوٹی کمسن بچی جس کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. آپ سوچئے کہ جس امت پر اتنے احسانات ہو جناب خدیجہ کے, جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو, جنہوں نے پیاسوں کو سیراب کیا ہو, جنہوں نے بے لباس لوگوں کو لباس دیا ہو, جنہوں نے قحط زدہ ماحول میں قحط سے نجات دلائی ہو, جنہوں نے مقروضوں کا قرضہ معاف کیا ہو, اس خاتون کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اسے تنہا چھوڑ دیا. وقت وفات اس کی عیادت کرنے والا بھی کوئی نہ تھا, اور اس شہزادی پر الزامات لگائے کہ 40 سال کی تھیں, طلاق شدہ تھیں, بیوہ تھیں, بچیاں تھیں, نہ جانے کیا کیا کہانیاں, کیا کیا افسانے جناب خدیجہ کے تعلق سے وضع کیے گئے. اس مرحلے پر مجھے علامہ محسن نقوی شہید یاد آ رہے ہیں کہ گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار, بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سر دربار, بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سر دربار, کیوں لاش حسن پر ہوئی تیروں کی وہ بوچھار, زینب کی ردا چھن گئی وہ بھی سر بازار, کیوں تیرے گھرانے پہ ستم اتنا ہوا ہے, اتنی بڑی خدمت کا یہی اجر ملا ہے. آپ دیکھیے یہ اجر دیا امت نے جناب خدیجہ کو کہ وقت وفات انتہائی تنہائی کا شکار رہی, اور رسالت مآب اتنے افسردہ ہوئے, اتنے رنجیدہ ہوئے کہ جس سال جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے پورا سال گریہ کیا, پورے سال روئے, اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا, غم کا سال قرار دیا. سارے عرب کے لیے کہا کہ تم پورے سال غم مناؤ. کسی بھی بیوی کی وفات پر رسالت مآب نے نہ اتنا غم منایا ہے اور نہ عام الحزن قرار دیا ہے اس سال کو جس سال اس زوجہ کی وفات ہوئی یا انتقال ہوا. صرف جناب خدیجہ ایسی زوجہ ہیں, اور یہ شرف جناب ابو طالب کو حاصل ہے کہ ان 2 حضرات کی وفات کے موقع پر رسالت مآب نے پورے سال غم منایا ہے, پورے سال گریہ کیا ہے, پورے سال روئے ہیں. کبھی اپنے چچا کو یاد کر کے روئے تو کبھی اپنی زوجہ جناب خدیجہ کو یاد کر کے روئے. سلام اللہ علیہ, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و انا للہ و انا الیہ راجعون. جزاک اللہ قبلہ, بہت مشہور ہیں اور بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر جو کہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ, اور بہت ضروری ہے کہ اس پر اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے, کیونکہ اس وقت بہت آسانیاں ہیں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ سفر کریں, میلوں جائیں,
لوگوں کے جو ہے وہ مہمان ہوں اور کسب علم کریں وہاں سے، بہت آسانی ہے، جس ایک کلک کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، اس وقت تحقیق کرنا آسان ہے۔ آپ نے بہت عمدہ جو ہے اس کے اوپر ساری تاریخی حوالہ جات کے ساتھ بات کی، نشاندہی کی ان بزرگ علماء کی، ان کی کتابوں کی، جہاں پر کتب بینی کر کے جو ہے وہ حق کو پایا جا سکتا ہے اور حقیقت کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے ہندوستان سے ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے سلطان الذاکرین جناب مرزا شفیع حسین شفق صاحب کو اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے۔ ہمارا موضوع جناب ام المومنین کی وفات جناب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر جو ہے ایک تاریخی دن ہے، آج سوگ کا دن ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ کن کن جہتوں کے ساتھ کیا کچھ ملتا ہے اور کیا کچھ چھپانے کی مضمون کوششیں کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند گزارشات، چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا۔ ہماری اور آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ